बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। हर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है, खा वो पाकिस्तान के अंदर है या वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहा है। मेरी अक्सर मुलाकातें होती हैं, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ कोई ना कोई पाकिस्तानी हमारे हम वतन मिलते हैं, और खा वो ख़वातीन हों, खा वो मर्द हों, वो बच्चे हों, वो बूढ़े हों, सब के सब एक बात ज़रूर पूछते हैं कि जनाब बेहतरी कब आएगी, इस जाली रजीम से जान कब छूटेगी। ये उनका बुनियादी सवाल होता है। इमरान खान रिहा कब होंगे, ये जो इस वक्त मुसल्लत हुए हैं और जो इस वक्त फिस्तायत मुसल्लत की हुई है, इनसे कब जान छूटेगी। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास भी बहुत अच्छे तरीके से पल्स होती है। वो ये कहते हैं कि हमारे जो हम वतन पाकिस्तान में मुकीम हैं वो सख्त तंग हैं, और पहले हम थोड़े से पैसे भेजते थे तो उनका बेहतरीन ज़िंदगी चलती थी और गुजारा होता था, लेकिन अब हम उससे डबल पैसे भी भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि लाकानूनियत। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा इसी फ़ोरम के ज़रिए कि मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। इस वक्त ज़रा रमज़ानुल मुबारक है, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि रमज़ान मुबारक में ज़रा सियासी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं और हर कोई अपनी इबादत में मशगूल हो जाता है, तो इसलिए भी आप ये समझ रहे हैं कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। नहीं, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहा। ये जाली निज़ाम किसी भी सूरत में कायम और बरकरार नहीं रह सकता। हाइब्रिड प्लस है ये। इससे पहले मार्शल्लाह के अदवार आए, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सके, जब तक डंडे के ज़ोर पर उन्होंने हुक्मरानी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अवामी प्रेशर आया और जैसे ही अवाम को मौका मिला, वो बबल फटा और बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच गए। और आज तक पाकिस्तान में किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर का अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। इसलिए जनाब इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही है और इसका अंजाम भी है। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है इसका अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होना, इसका अंजाम भी बुरा ही होना। लेकिन जल्द बदेर उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे अनासिर हैं, बहुत सारे असबाब हैं, जिसकी वजह से ये मामला लिंगर ऑन भी हो रहा है। और वैसे भी पॉलिटिकल स्ट्रगल में, सियासी जद्दोजहद में ये 2-4 साल की जो जद्दोजहद है ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त पूरे निज़ाम पे, तमाम इदारों पे गिरफ्त है, शिकंजा है। और शिकंजा भी ऐसा जो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनका शिकंजा है, और पूरे का पूरा एक माफिया है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारों पर वो काबिज़ है। इसलिए उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें हमारे मीडिया भी शामिल है। ये सब के सब जो कि होते हैं बरसाती मेंढक होते हैं, जो ज़ाती मफाद और वक्ती फ़ायदा सोचते हैं, तो वो उस सिस्टम के साथ मिल जाते हैं। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उन खबरों के बाद मुमकिन ही नहीं है कि ये सरवाइव कर सकें। वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में मज़ीद इजाफा हो गया है और कर्ज़ों का हुजम 72,123 अरब रुपए तक चला गया है, और एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 7,283 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये वफाकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, जो कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन आती है, क्योंकि जो माइनस प्लस होता है वो सारे का सारा रिकॉर्ड पे आ रहा होता है। तो ये एक खबर है जी। उसके बाद मज़ीद कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है। और अगली खबर जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो है जनाब सिचुएशन अभी 200 अरब रुपए के जो है मज़ीद बिजली महंगी की जा रही है, और बिजली महंगी करने का मकसद है कि 200 अरब रुपया जो है वो कहाँ से वसूल किया जाएगा। जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को देने हैं वो पैसा वसूल किया जाएगा सार्फिन से, और ये एक अज़ खुद बहुत बड़ा एक टीका लगने वाला है पाकिस्तान के अवाम को। हुकूमत का फैसला है कि IMF को नए पावर सरचार्ज की तजवीज़ और सार्फिन को बोझ उठाना होगा, क्योंकि IMF की टीम जो है वो बजट IMF तैयार कर रहा है, हमारे हुक्मरान तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कर्जे ही इतने ले लिए हैं कि अब वो ये फैसला कर रहा है कि किस महकमे में क्या होना है, कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। तो इस वक्त जो आपके जो चल रहा है, खसारा चल रहा है, उसमें बिजली के आइंदा 5 साल के लिए 2 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी मालियाती सरचार्ज की तजवीज़ दी गई है, और ये 12 खरब रुपया है जो कि वसूल करके
بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو دیے جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے قرضوں کی معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جبکہ دوسری جانب حکومت کو کیا اس بات کا کوئی احساس ہے؟ اس بات کا حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے، اور نہ ہی ان حکمرانوں کا کوئی ان کی پریورٹی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے. ان کی پریورٹی صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کے معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، اپنے مقدمات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، اور جو نیب میں چل رہے ہیں ان کا خاتمہ کیسا کرنا ہے، اور مزید مال کیسے بنانا ہے. آئی ایم ایف نے 1250 ارب روپے کی جو بینکوں سے ادھار لینے کی حکمت عملی ہے اس پر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، کیونکہ یہ ساری معیشت جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے. اور یہ سارا قرضوں کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ حکومت کر کچھ نہیں رہی. کسی شعبے میں ایک شعبہ بھی ایسا نہیں، مسلسل ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شعبہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. خواہ وہ بیرونی سرمایہ کاری ہے، خواہ وہ اندرونی سرمایہ کاری ہے، خواہ وہ نوجوانوں میں مایوسی ہے، خواہ وہ کاروبار کے حالات ہیں، ہر میں. اور مزید غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان سے کیپٹل باہر جا رہا ہے، سرمایہ باہر جا رہا ہے. تو پاکستان کو پاکستانی ہی غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، تو باہر سے آنے والا کیسے کوئی محفوظ اپنے آپ کو تصور کرے گا اور یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو اس ایک مفصل رپورٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوں گا، جس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ فلاپ ہو چکا ہے. اور یہ ہماری صرف رائے نہیں ہے بلکہ عالمی اداروں کی بھی یہ رائے ہے کہ اب اس طرح سے معاملات چلنے والے نہیں ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ چین نے الٹیمیٹلی جو ایک ریلیف دیا ہے وہ فوری طور پہ وہ چین نے دیا ہے. چین نے پاکستان پر جو واجب الادا $2 ارب کی مدت واپسی 1 سال توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہم جو ظاہر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں یہ مانگے تانگے کے ہیں. یہ کوئی چائنا نے پیسے ہمیں دیے ہوئے ہیں، کوئی سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں، کوئی یو اے ای نے دیے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے ہر سال کہتے ہیں کہ اس کی مدت میں اضافہ کر دیں اور اس سال ہم سے پیسے واپس نہ لیں. کچھ کمرشل لونز ہیں، بلکہ زیادہ کمرشل لون ہیں جو کہ صرف رکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری معیشت ان حالات میں چل رہی ہے. اب ان حالات میں یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے، ایک سروے کروایا گیا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ سارا کا سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا پیسہ جی اللہ تعالی میں جا رہا ہے. حکومت کی عیاشیاں کم نہیں ہوئیں، حکمرانوں کی عیاشیاں بالکل کم نہیں ہوئیں. ہر طرف آپ دیکھیں گے تو اگر آپ چلے جائیں پارلیمنٹ ہاؤس، آپ چلے جائیں ان کے دفتروں میں، اور وزراء کی ایک فوج ہے جو کہ مزید فوج بھرتی کر لی گئی ہے، اور ایک وزارت کے 3 وزیر لگا دیے گئے ہیں. کیسے جی؟ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا نمائندہ ہے، اور ایک نواز شریف صاحب کا نمائندہ ہے. اس طریقے سے یہ آپس میں کھیل رہے ہیں کہ جناب میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے. کوئی چٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کوئی راول پنڈی سے چٹ آئی ہوئی ہے، کوئی نواز شریف صاحب کی چٹ ہے، کوئی مریم صاحبہ کی چٹ ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کی چٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں پھر ان کی چٹیں ہیں. اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے، اور ایک بھاری بھرکم جو ہے کابینہ کا حجم بھاری بھرکم ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے جی، اور بہتری کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اب انہوں نے یہ سارے کا سارا پیسہ کس طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے؟ یہ اشتہاروں پہ، اور برائب، رشوت دی جائے. ججز کو رشوت دے دی گئی، ان کو عہدوں سے نواز دیا گیا، ایکسٹینشن دے دی گئی. وکلا کو ساتھ میں لا لیا، ان کو برائب کر دیا گیا جی مختلف طریقوں سے انڈائریکٹلی. اور دوسری جانب میڈیا کو اشتہاروں کے ذریعے سے. آج بھی جو اشتہار چھپے ہیں، خواتین کا عالمی دن ہے، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کے اشتہار چھپے ہیں، اور وہ اس میں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی تصویر ہوتی ہے جی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی یہ تصویر ہو رہی ہے. اور اسی دوران ایک سروے کروایا گیا ہے، پنجاب کا سروے ہے. پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی کتنی بہتر اور کتنی خراب ہے، یہ سروے رپورٹ ہے. اور اس سروے میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجاب میں جو کچھ ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ پولیس گردی ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. لیکن سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پنجاب کے 62% عوام نے
عوامی خدمت اور مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ کی 1 سالہ کارکردگی کو غیر معمولی قرار دے دیا، اور سروے میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں 73 اور 68% عوام نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو اچھا اور بہت اچھا قرار دے دیا۔ اب اس سے زیادہ مذاق ہو نہیں سکتا کہ کم از کم جو سروے کرتے ہیں ادارے ان کو اپنی کریڈیبلٹی کا خیال کر لیں، سوائے اس کے کہ پیسوں کے بل بوتے پر یہ سارا کچھ کیا جائے۔ اور اس میں پھر آگے بتایا گیا ہے سروے کے مطابق 60% عوام کو یقین ہے کہ مریم نواز شریف کی کارکردگی میں دیگر 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب فیکٹس یہ ہیں کہ سب سے بدترین کارکردگی پنجاب کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے، فیڈرل وزارت خزانہ جو چچا جان کی وزارت خزانہ ہے وہ کہہ رہی ہے، اور احسن اقبال صاحب کی وزارت کہہ رہی ہے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والے کہہ رہے ہیں، IMF والے کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خسارے کا بجٹ اور خسارے میں پنجاب جا رہا ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ جو پوزیشن ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی، صوبہ خیبر پختونخوا PTI کی، وہ سب سے بہترین جا رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں اور ریفارمز میں اور فلاحی اقدامات کرنے میں، سب میں وہ بہترین جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے بعد نمبر آتا ہے سندھ کا، پھر آتا ہے بلوچستان کا، اور سب سے آخری کارکردگی 4تھے نمبر پہ وہ ہے نیگیٹو میں، خسارے کا بجٹ ہے، وہ جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ۔ یعنی آمدن کم ہے اور اخراجات بے پناہ ہیں، اور وہ اخراجات کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ اشتہاروں میں اور بڑی بڑی تصویریں لگا کے۔ تو اس لیے یہ جس نے بھی سروے کیا ہے میرا خیال ہے اسے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ کم از کم اتنا جھوٹ بولا جائے کہ تھوڑا سا انسان سمجھے کہ واقعی کوئی ملتا جلتا ہے، 19-20 ہے، تو جہاں فرق ہی 10 اور 20 کا ہو اور 10 اور 100 کا ہو تو وہاں پہ ایسے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے۔ تو اس لیے جناب یہ سچویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں آپ کے لیے کہ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ آج احتجاج بھی ہوا، خواتین مارچ بھی ہوا، اور اس میں جمہوریت کا جنازہ دکھایا گیا جی، علامتی جنازہ جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا اور بنیادی انسانی حقوق کا یہ جنازہ نکالا گیا جی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وکلا نے حیدرآباد سے کراچی تک مارچ کیا اور وہاں پہ احتجاج کیا 26ویں غیرآئینی ترمیم اور عدلیہ پر جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف۔ پنجاب اسمبلی میں احتجاج چل رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر اپریل تک مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں صوبے کے عوام کو ساتھ لے کر، صوبے کی ملازمین کو ساتھ لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کروں گا۔ اس مرتبہ سرکاری وسائل، مشینری، سرکاری ملازمین بھی میرے ساتھ ہوں گے، پھر کوئی مجھے روک کر دکھائے کہ میں صوبے کا حق لیے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس کو وفاق اس کا حصہ نہیں دے رہا۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت وفاق کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے ان کا جو رائٹ بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور اس لیے یہ اب حکومتی سطح پہ یہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، عوام بھی میرے ساتھ ہوں گے، سرکاری ملازمین بھی میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ معاملہ ہے پورے صوبے کے عوام کا، اور یہ اپنے مطالبات کے لیے آئیں گے۔ ایک اور خبر ہے جی، شوکت خانم فنڈ ریزنگ، اس پہ پابندی ہے، آپ ٹی وی پہ اشتہار نہیں دے سکتے، شوکت خانم والے ٹی وی پہ اشتہار نہیں چلا سکتے اپنی احتیاط لینے کے لیے، اور کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، یہ ایک فستائیت کا عالم ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اور پھر ایڈورس کمپین چلائی گئی سرکاری دانشوروں نے، اور لیکن جو رپورٹ آ رہی ہے وہ ہے کہ جی شوکت خانم فنڈ ریزنگ میں گزشتہ سال کی نسبت ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور اب تک 35 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو میں بھی یہ اپیل کروں گا تمام اپنے چاہنے والوں اور سننے والوں کو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے امداد ضرور کریں، جتنی بھی سخت ہے ضرور کریں، کیونکہ میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں، اور ذاتی مشاہدہ اور میرا پرسنل ہماری فیملی کا کیس تھا، اور میں نے دیکھا ہے شوکت خانم میں کہ کیسے غریبوں کا، مستحق لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے مریض
جو ہے وہ ہر چیز سے، ہر پریشانی سے بے فکر ہو جاتا ہے. اس کا علاج شوکت خانم ہاسپٹل والے خود کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ضرور عطیات دیں تاکہ ایک میسیج آئے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو اگر وہ باہر ہوتے تو پھر تو ایسا ایشو نہیں ہونا تھا. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کار خیر ہے، اس میں ضرور حصہ لیں. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.